अस्सलामु अलैहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत को नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वाला हम सबको बना दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माआज, क्या तुम जानते हो रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह का इसके बंदों पर क्या हक है? हज़रत माआज ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ये है कि के बंदे जो हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला ही की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। और फिर फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम है कि बंदों का अल्लाह पर क्या हक है? हज़रत मास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों का अल्लाह पर यह हक है कि अल्लाह ताला उनको अजाब से दो चार ना करे। सहीहुल बुखारी की हदीस नंबर 7373 ने से रिवायत फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की हमारी आयत जो हैं वो है सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 39 से पारा नंबर 24। इससे पिछली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने एक बड़ी हकीकत इंसानों के सामने रख दी कि जब अल्लाह की तरफ से अगर किसी को खैर मिलने वाली है तो उसको उस शख्स तक पहुंचने से कोई नहीं टाल सकता, और इसी तरीके से इंसान के अपने आमाल की वजह से जो उसको शर मिलने वाली है तो वो भी उस तक पहुंचने से कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती है। और फिर साथ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम सबको ये कहलवा दिया गया कि कह दो कि अल्लाह मुझको काफ़ी है और उस पर सब तवक्कुल करने वाले तवक्कुल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, या कौमी, ए मेरी कौम, इहमिलू, अमल करो, अला मकानातिकुम, अपनी जगहों पर, कि इन्नी बेशक मैं आमिलुन, अमल करने वाला हूँ, फसौफा, तो अनकरीब, तालमून, तुम जान लोगे। इन तमाम इस सिचुएशन के अंदर जिसमें हम ये सूरह मुबारक की आयत पढ़ रहे हैं, इसमें जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क्या जो है अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है, यानी समझा दिया गया कि अल्लाह हर वक्त जो है वो आपके साथ साथ है। तो अब उनकी तमाम तर तदरीस जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर रहे थे उस वक्त, उसके बाद कह दिया गया कि आप इनको कह दीजिए कि तुम अपनी अपनी जगह पर रहते हुए अमल करो और हम जिस अल्लाह की इबादत करते हैं हम वही करते रहेंगे। अनकरीब तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। यानी ये उस वक्त के लिए कहा गया कि जब मुकम्मल तौर पर आप समझा चुके हैं और वो लोग समझने की किसी भी हालत के अंदर नहीं है, तो सेंस ऑफ वार्निंग के लिए उनको ये पैगाम दे दिया गया कि अच्छा ठीक है कि अब तुम लोग जो करना चाहते हो तुम करो, और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे दरमियान में मुकम्मल तौर पर फैसला कर देगा। यानी अगर तुम मेरी इस दावत तौहीद को कबूल नहीं करते जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा है, तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम अपनी इसी हालत पर रहो जिस पर तुम हो, मैं इसी हालत पर रहता हूँ जिस पर मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, और अनकरीब तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। वो मैयाती ही, कौन आता है उसके पास, कौन है आता है उसके पास, अजाबुन, एक अजाब, युखजी ही, जो रुस्वा कर देगा उसको, वयहिल्लु, और उतरता है, अलैहि, उस पर, अजाब मुकीम, अजाब कायम रहने वाला। जंग बदर की तरफ इशारा किया गया इस आयत मुबारका के अंदर कि किस पर अजाब उतरता है, यानी दोनों सूरतों में कि पहला अजाब ये कि दुनिया के अंदर लोगों ने देखा कि हक और बातिल में किस तरीके से ग़ज़वा बदर के अंदर जो है फैसला अल्लाह ताला ने दुनिया में फरमाया। यानी इससे मुराद हुआ दुनिया का अजाब, जैसा कि जंग बदर में काफिरों के 70 आदमी कत्ल हुए और 70 ही आदमी कैद हुए। हत्ता कि फतह मक्का के बाद जो है मुसलमानों को गलबा हासिल हुआ, जिसके बाद काफिरों को सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ और ना मिल पाया। और उसी के साथ साथ दुनिया की सेंस में जो अजाबुल मुकीम कहा गया कि दुनिया के बाद अजाबुल मुकीम, हमेशा का कायम रहने वाला अजाब जो है वो आखिरत पर उनमें उतारा जाएगा कि जब हर चीज़ के लिए तवक्कल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात
کے اوپر کر دیا گیا تو اب جو ہے ان کو عذاب در عذاب آنے ہی والا ہے۔ انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کی ہم نے الیکا آپ کی طرف الکتاب کتاب للناسی لوگوں کے لیے بالحق کی ساتھ حق کے فمن اہتدا تو جو کوئی ہدایت پا جائے فلی نفسی ہی تو اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، ومن ضل اور جو کوئی بھٹکے فانما تو بے شک یہ ذلو بھٹکتا ہے علیہ اپنے اوپر، وما انتا اور نہیں تو علیہم ان پر بے وکیل کارساز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، یعنی اور ہر اس داعی اسلام کے لیے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی جو حق کی بات کرتا ہے، اور لیکن لوگ اس کی بات کو تمسخر میں اڑا دیتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس کتاب برحق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو کی تبلیغ کریں، یعنی انہیں دعوت حق کا پیغام دیں، لیکن جو کوئی ہدایت پانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ رجوع کرتا ہے اور ہدایت کو پا لیتا ہے تو اس کا ہدایت پانا اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، یعنی اس سے وہ جو ہے اپنی ذات کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ وہ عذاب مقیم سے، عذاب یخزی ہی رسوا کرنے والے دنیا اور آخرت کے عذاب سے وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ ومن ضل اور جو کوئی بھٹک گیا فانما تو بے شک اس کا بھٹکنا اسی کے لیے ہے، یعنی جو کوئی بھٹکے گا، دنیا کی زندگی کے اندر ملوث ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا گمراہ ہونا اسی کے اوپر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کا کفر جو ہے اور اس کفر پر اصرار جو تھا وہ بہت گراں گزرتا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اس کتاب کو بیان کر دینا ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکلف نہیں ہیں، یعنی ان سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ ہدایت کا راستہ اپنا لیتے ہیں تو اس میں انہی کا فائدہ ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس کا نقصان خود اٹھائیں گے۔ وکیل کے معنی مکلف یا ذمہ دار کے ہوتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یتوفا فوت کرتا ہے الانفس نفسوں کو ہینا موتہا ان کی موت کے وقت، والتی اور وہ جو لم نہیں تمت مرتے فی منامہا ان کی نیند میں، فیمسکو پس روک لیتا ہے التی اس کو قضا فیصلہ کرتا ہے علیہ الموت موت پر موت کا، اور یرسل الاخری اور بھیجتا ہے دوسریوں کو الی اجل مسمى دوسرے وقت مقرر تک۔ انا بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقومی یتفکرون ایک قوم کے لیے جو کہ غور و فکر کرتی ہے۔ ایسے آیت مبارکہ کو میں بامحاورہ پڑھ رہی ہوں۔ اللہ ہی ہے جو روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص صفت یعنی صفت عجائبہ کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، جس کا مشاہدہ انسان ہر روز کرتا ہے کہ جب وہ سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے جسم سے نکل جائے، کیونکہ اس کے احساس و ادراک کی قوت اس وقت ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو روح اس میں گویا دوبارہ بھیج دی جاتی ہے، جس سے اس کے حواس جو ہیں وہ دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوں تو اس کی روح واپس نہیں آتی اور موت سے وہ ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ روحیں جو ہیں وہ ہر وقت کام کر رہی ہیں، ایک ہے حیوانی روح اور ایک ہے نفسانی روح۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور ہمیں نیند آ جاتی ہے تو حیوانی روح ہمارے جسم میں باقی رہ جاتی ہے، جو کہ ہمارے آرگنز کو، جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو حرکت کر دے رہی ہوتی ہے، اور باقی جو نفسانی روح جو ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہمیں قوت، فہم، ادراک اور طاقت ملتی ہے، وہ ہمارے جسم میں سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے نیند کو آدھی موت سے تشبیہ دی گئی اور اسے موت صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب موت کا وقت مقرر ہو جائے گا، یعنی اگر نیند میں ہماری موت لکھی ہے تو جب ہم سوئیں گے تو ہم اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھ پائیں گے،
تو کیا ہوگا اس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے جو حیوانی موت، جو حیوانی روح ہمارے جسم میں رکھی ہوئی ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا، اور پھر انسان اپنے انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے واپس آ جاتی ہے حیوانی روح، اور پھر انسان اپنے انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے واپس آ جاتی ہے حیوانی روح ہمارے جسم کے اندر، اس لیے کہ ابھی ہمارے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مدت عمل کے لیے دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے، جسے ہم مہلت کہتے ہیں، وہ مہلت ابھی ہمارے پاس ہے، اس لیے وہ روح جو ہے وہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو وہ واپس آ جاتی ہے۔ لیکن کسی دن ایسا ہوگا کہ جب ہم سوئیں بھی تو ہم دوبارہ نہ اٹھ پائیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے ہمیشہ کے لیے پھر سو بھی جائیں۔ اس کو کہتے ہیں وفات صغرا، سوری وفات کبرا، یعنی کہ ہمیشہ کی جو موت پھر واقع ہو جائے گی۔ یہ جو روحوں کا آنا جانا جسم کے اندر ہے، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ بھی کر دے گا۔ اس میں سبق ہمارے لیے سب سے بڑا کیا ہے کہ قدرت اللہ کے پاس ہے، اور ہر روز انسان اپنی زندگی کے اندر موت کا تجربہ کرتا ہے کہ ابھی اس کے پاس مدت مہلت ہے، تو اس لیے وہ جو ہے واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم رات کو جو ہے جب دعا پڑھتے ہیں، سونے کے لیے سوتے ہیں، تو ہم دعا پڑھ کے سوتے ہیں، اللہم باسمک اموت واحیا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ ہر چیز کا آغاز ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اتخذوا، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، شفعاء کچھ سفارشی، قل کہہ دیجئے اولو کیا بھلا اگر، کانو ہوں وہ، لا یملکون نہیں ملکیت رکھتے، شیئن کسی چیز کی، ولا اور نہیں، یعقلون اور وہ عقل نہ رکھتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب سوال فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور سفارشی بنا رکھے ہیں؟ یعنی کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ اللہ کے ہاں سفارش کر سکے گا، حکم کے بغیر کوئی قیامت کے دن اس کے سامنے بول بھی سکے گا۔ سفارش کا اختیار تو یعنی سفارش کسی کی کوئی بات آگے پہنچانا، اور پھر سب سے بڑی بات، دنیا کے اندر رہنے والی ہر وہ چیز جس کو انسان نے اپنے ساتھ ایک ڈھال کی فارم میں کھڑا کر رکھا ہے کہ یہ میری سفارش کر دے گا، یا میں اس طریقیت پہ چل رہا ہوں، تو وہ تمام تر چیزیں جو ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں نا، تو ایک بات سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سفارش کا قیامت کے دن اختیار دے گا، صرف وہ بول پائے گا۔ اور صحیح البخاری کی حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ سفارش کا مقام، یعنی مقام شفاعت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گے، اور پھر اللہ کے اذن سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اٹھائیں گے، اور اس کے بعد وہ کلمات سکھائیں گے جو میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بیان کروں گا، اور پھر اس کے اذن سے جو ہے میں سفارش کر سکوں گا، لیکن ان لوگوں کی جن کو کی سفارش کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجازت دیں گے۔ تو یہ تمام تر کے بیچ میں واسطے وسیلے، خواہ وہ پتھر کی مورتیاں ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ کس نے ان کو حق دیا کہ وہ سفارشی بن کر میرے پاس آ سکیں، حالانکہ وہ چیزیں عقل نہیں رکھتی۔ کل کہہ دیجئے للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، الشفاعت شفاعت، جمیعاً ساری کے ساری، لہو اس کے لیے، الملک السماوات والارض بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، ثم پھر، الہی اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہ ہوا کہ فرمایا گیا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ہے شفاعت ساری کے ساری، شین فے این شفا، شفا شفا کہتے ہیں سفارش کرنا، کسی کی بات کو کروانے کے لیے، یعنی کوئی کام کروانے کے لیے دوسرے کی بیچ میں مدد کو طلب کرنا۔ یعنی یہ کہہ دیا گیا کہ سفارش کی تمام تر اقسام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا۔ پھر جو ہے صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں نہ ہی کر لی جائے، تاکہ وہ راضی ہو جائے، اور شفاعت کے لیے ہمیں کسی قسم کا کوئی اور ذریعہ نہ ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے جب کہا گیا، یعنی کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ جو ہے ہماری سفارش کریں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو یہ بات کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو اس سلسلے میں. یعنی شفاعت کے لیے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو گئی کہ ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ مقام شفاعت اپنے اذن سے دیں گے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ، اور دوسری انسان کو اس کیلیبر پہ ہونا بھی چاہیے، یعنی وہ جو درجہ ہے، وہ جو پروگریس رپورٹ کے اندر جو رزلٹ کا جو مارک ہے اس کیلیبر کے اوپر ہونا بھی چاہیے، جس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفارش ہماری کر سکے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں یہ کہا گیا کہ انسان جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس میں یہ تھا کہ یعنی مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں یہ تھا کہ وضو کے جو اعضاء ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، لیکن اسی جگہ پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو دیکھیں گے وہاں پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، اس لیے کہ جو وضو کے درمیان کے اندر بھی جو بہت ساری چیزیں ایڈ کر لی گئی ہیں، ہر وہ چیز جو بڑھتی ہوئی دین کے تناسب سے ہم نے شامل کر لی، وہ چیز جو ہے وہ دائرہ سنت سے ہمیں باہر نکال کے کھڑا کر دیتی ہے. یا پھر یہ ایک اور چیز جو دوسری وہ ہوئی کہ وضو کے اعضاء کو اچھی طریقے سے نہ دھویا جائے، اعضاء خشک رہنا دیا جائے. جیسے ایڑیاں ہیں پاؤں کی، تو پاؤں کی ایڑیاں جب پاؤں دھونا ہے تو مکمل طور پر انگلیوں کے خلال کے ساتھ ایڑیوں کو مکمل طور پر دھونا ہے. کوہنیوں کو دھونا ہے تو کوہنیوں کو دھونے سے تھوڑا اوپر تک دھونا ہے تاکہ اچھی طریقے سے دھل جائے. اور دوسرا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو آخرت کے اندر وضو کے اعضاء کے اوپر زیور فراہم کریں گے، وہ بھی ذرا زیادہ ہمیں مل جائے. تو اس لیے کہہ دیا گیا کہ شفاعت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے بادشاہت ہے زمین اور آسمان کی، اور اسی کی طرف ہر کسی کو لوٹایا جائے گا. بہت خوبصورت آیت مبارکہ. وَإِذَا، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہ اکیلے اسی کا، وحدہ کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہ اکیلے اسی کا، وحدہ معزت نفرت کرتے ہیں قلوب الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون نہیں جو ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، وَإِذَا، اور جب ذکر الذین، جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کو، من دونہ اس کے علاوہ، اذا جب، ہم وہ یستبشرون وہ خوش ہو جاتے ہیں. بہت بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ جب اللہ کا اکیلے ان لوگوں کے سامنے نام لیا جاتا ہے تو انہیں غصہ آ جاتا ہے، ان کے دل تنگ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اگر ابھی کے لیے ہم بات کریں اس وقت کے کفار مکہ کا، تو ان کا تو عقیدہ ہی مکمل جو ہے وہ شرک کے اوپر مبنی تھا. اس کے بعد اگر ہم، اس لیے انہیں پرابلم ہوتی تھی کہ کیوں ہم ایک صرف اللہ کی بات کرتے ہو اور باقی کے جو الہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کی بات کیوں نہیں کرتے. کہ اس جدید دور کے اندر جہاں ہم بہت ترقی کر گئے ہیں لیکن ہمارا ذہن ابھی تک ایک بہت ساری چیزوں کے اندر ہے. وہ کن چیزوں کے اندر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں جن کو ہم معجزات کا نام دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں ایسی ہیں جن کو ہم کرامات کا نام دیتے ہیں، وہ دی ہیں. یعنی کہ لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقوع پذیر ضرور ہوئی ہیں. لیکن اگر ہم اپنے دین کو سراسر اسی کا نام دے دیں گے اور ہم جو ہے وہ تذکرہ صرف انہی کرامات کا کرتے جائیں گے، یا کچھ اس قسم کی باتوں کو ہم اس میں شامل کر لیں گے، اور جب پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب خالص نام لینے کو بولا جائے گا تو یقیناً دل تنگ پڑے گا. اس لیے کہ بیچ کے اندر وہ تمام تر چیزیں جن کو ہم دین سمجھ کر چل رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل نہیں لے رہے، تو کیا ہوگا، وہ ہماری یقیناً ہمارا دل اس کے سلسلے میں وہ کوئی ایسا کوئی کرشماتی معجزہ نہیں بتایا گیا یا کوئی ایسی چیز نہیں بتائی گئی. تو یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ قرآن پاک کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی تشریح یعنی ٹرانسلیشن یا اس کی آگے ڈیٹیل جب ہم کرتے ہیں، تو قرآن کا جو بہترین مفسر ہے، وہ سب سے نمبر ایک جو مفسر ہے وہ جو ہے وہ قرآن بذات خود ہے. کیونکہ قرآن کی جو بعض آیات ہیں وہ بعض آیات کی ڈیٹیل کو بیان کرتی ہیں، اس لیے کہ
اس لیے کہ جس طریقے سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات کو سکھا دیا اور اس کے بعد انہیں کہا کہ یہاں سے اتر جائیے. اسی بات کو کہ وہ جو کلمات جو سکھائے تھے اس کی ڈیٹیل جو آئی وہ آئی سورۃ الاعراف کے اندر. سورۃ الاعراف کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا سکھائی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اس کی ڈیٹیل وہاں پہ آئی کہ کون سی دعا سکھائی گئی تھی اور کیا چیز ہے. اس کے بعد نمبر دو پہ قرآن کے بہترین مفسر اور قرآن کے اولین مفسر جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, اور کہ انہوں نے جو ڈیٹیل اس حساب سے بتائی اس وقت کی جو شان نزول کی تمام تر سچویشن تھی وہ کیا تھی. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتے ہیں صحابہ کرام. صحابہ کرام کا نمبر تیسرے نمبر پہ آتا بھی ہے, اور دوسرے نمبر پہ کہ صحابہ کرام کے اس سلسلے میں لیے جانے والے جو اقوال ہیں ان کے اندر بہت ساری شرائط آ جاتی ہیں کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ واقعی مرفوع حدیث یعنی کہ بالکل صحیح روایت کی حدیث اس سلسلے میں بیان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو آلریڈی جو دو ماخذ ہیں نا قرآن کی ڈیٹیل بیان کرنے کے, وہ جو ہے وہ قرآن اٹ سیلف ہے وہ قرآن اٹ سیلف ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی بات یعنی کہ سمجھ لیں بتائی ہوئی بات سے دوسری بات کو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور حالات اور واقعات اور سچویشن کے حساب سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کس وقت میں صورت جو ہے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی اور اس صورت میں کیا ہوگی. اب ان تمام تر چیزوں کے اندر نہ تو میری کوئی بات اس میں انکلوڈ ہو سکتی ہے, نہ کسی اور کی بات انکلوڈ ہو سکتی ہے, اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی کوئی قصہ کہانی یا کچھ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. ہم دنیا کے حساب سے یعنی کہ اس قرآن پاک کو الحمدللہ جو کہ بنا شک والی کتاب ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہم جدید دنیا سے مثالیں ضرور لیتے ہیں کہ تاکہ ہمیں بات کو سمجھ آ جائے, ہمارے فہم کے اندر آ جائے. جس طریقے سے ہوا کی رفتار کا جب ذکر آتا ہے تو ہم جدید سائنس کے حساب سے ہوا کی رفتار کی معلوم ضرور کر لیتے ہیں. عنکبوت یعنی کہ مکڑی کا ذکر آیا تو ہم نے مکڑی کے بارے میں جانا کہ لیکن اس کے اندر کوئی کرشماتی کوئی ایسی باتیں ڈال دینا یا کوئی اس طرح کی معجزاتی چیزیں ایڈ کر دینا, اپنی طرف سے کوئی اور بات کر دینا, یہ نعوذ باللہ کیا ہوگا, کوئی نہ کوئی جھوٹ گھڑنے کے مماثل ہو جائے گا. اس لیے اس آیت مبارکہ کو ذرا پڑھتے ہوئے ایک خاص کریکٹر اپنے ذہن کے اندر ذرا لے کر آئیے کہ جب اللہ کا ذکر اکیلے کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ تنگ پڑ جاتے ہیں جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. یہ تو وہ لوگ بھی تھے نا جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, لیکن دنیا کے اندر جو ہم نے اپنے دین کا حال کیا ہوا ہے اس حساب سے دیکھ لیں کہ دین کے اندر قرآن کی تعلیم کے اندر بھی جو طرح طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ خالی جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کا ذکر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو کیا جا رہا ہے اور باقی کسی اور کا نہیں کیا جا رہا, کہ کوئی کرامت یا معجزے کا ذکر کیا جائے تو جو ہے وہ اس ڈیٹیل میں بالکل نہیں آئے گا. اچھا, اس کے بعد کہا گیا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے علاوہ نہ ہیں, یعنی دوسرا گروپ بتا دیا گیا کہ جو کہ اللہ کے ذکر سے راضی لوگ ہیں, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کھل اٹھتے ہیں. یعنی دل کا اتنی زیادہ اللہ کی معرفت کو حاصل کر لینا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بیان کیا جاتا ہے, اور ذکر جو ہے وہ ڈیٹیل سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بہترین طور پر پتہ چلے گا, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. تو جب وہ اس کا جب ذکر کیا جاتا ہے, جب ہم اس کے بارے میں کرتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں, ہم سنتے ہیں, ہم بیٹھ کے شوق سے اس کی طلب کرتے ہیں, تو فرمایا گیا کہ ان کے جو ہیں وہ چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں, کیونکہ اس میں درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے, صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں وحدہ اکیلے اللہ کی ذات کا ذکر ہو رہا ہے. اشمعزت کا جو مطلب ہے وہ ہے غم اور کدورت جو دل کو پکڑ لے اور چہرے سے ظاہر ہو, یعنی ایسا دل کے اندر نفرت یا دل کے اندر کوئی ایسی بات کا ہونا جو چہرے سے بھی اس کی ناگواری کو ظاہر کرتا ہو.
اور یستبشرون یعنی دل میں اتنی خوشی ہو، بشرا سے یہ لفظ ہے بے شین رے سے، بشرا خوشخبری، کہ دل میں اتنی خوشی ہو کہ چہرہ بھی اس کی عکاسی کرنا شروع کر دے. تو اشمعزت کا لفظ جو ہے وہ الٹ ہے یستبشرون کی. آگے چلتے ہیں. کل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ، فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، عالم الغیبی غیب اور کا جاننے والا ہے، والشہادتی اور حاضر کا، وانت اور تو ہی تحکمو تو فیصلہ کرے گا، بین عباد کے درمیان، فیما اس میں جو کانو تھے وہ فیہ یختلفون اس میں وہ اختلاف کیا کرتے. یعنی یہ کہا گیا کہ اے اللہ، یعنی کہہ دیجئے کہ اے اللہ آسمان اور زمین کو جو پیدا کرنے والا ہے، قیامت کے دن جو یہ لوگ دنیا میں اختلاف کر رہے ہیں تو غیب اور حاضر کو جانتا ہے، تو جو ہے ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی شرک کا جو اختلاف ہے جو دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے اس کا پھر فیصلہ کر دیا جائے گا. ولو اور اگر انا بے شک للذین ان لوگوں کے لیے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض زمین میں، جمیعاً سارے کا سارا، مثلہ اس کی مانند، ماہو اس کے ساتھ، لفتدوا البتہ وہ فدیے میں دے دیں، بھی ساتھ اس کے، من سوء العذاب برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، وبدالہم اور من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے، معلم جو نہ تھے وہ معلم یکونو جو نہ تھے وہ، یحتسبون وہ حساب رکھتے. اس آیت مبارکہ کا میں لفظی ترجمہ پڑھ رہی ہوں. اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے، تو اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن وہ یہ سب کچھ دے دیں، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہو جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا. مطلب کیا ہوا کہ اگر دنیا میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی تو وہ زمین بھر سونا بھی بدلے میں دے دیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے اور وہاں کسی قسم کا کوئی بھی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی برے عذاب سے بچنے کے لیے اس وقت کسی قسم کا نہ تو یعنی برے عذاب سے بچنے کے لیے اس وقت کسی قسم کا نہ تو یہاں دنیا میں پیسے دے کے چھوٹ جایا جاتا ہے یا کوئی حساب کتاب سے بچ جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں ہو پائے گی. وہاں ہر شخص کو اپنی اپنی بات کا جو ہے وہ ضرور جو ہے حساب کتاب دینا ہوگا. وبدالہم اور ظاہر ہو جائے گی، لہم ان کے لیے، سیئات سزا، ما کسبوا جو انہوں نے کمائی کی، وحاقہ اور گھیر لے گا ان کو، بہم ان کو، ما کانوا جو تھے وہ، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون مذاق اڑایا کرتے. یعنی اس دن وہ اپنی کمائی کو مکمل طور پر پالیں گے، اس کے نتائج ان کو سامنے نظر آ جائیں گے جو دنیا میں وہ تمام تر چیزوں کی کمائی کیا کرتے تھے. وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس کا بدلہ دے دے گا. دنیا میں ہر چیز کو ناپنے کا برابر طور پر پیمانہ ہے، اسی طریقے سے یا سونے کو تولے کے حساب سے گنا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیکیاں جو ہیں وہ ذروں کے برابر گنی جاتی ہیں. یعنی ایک برابر چھوٹا سا ذرہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کر دی تو وہ بھی گنی جائے گی اللہ کے ہاں. اسی طرح سے اگر کسی نے کوئی برائی کی تو کیا ہوگا، اس برائی کا بدلہ اس کو اتنا ہی دیا جائے گا، لیکن اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی. یعنی کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہی اس کو ملے گا، اور ہر طرح کی وہ سزا کو پالے گا جس طرح کی وہ دنیا کے اندر اعمال کو کیا کرتا تھا. مطلب کیا ہوا کہ جو جیسا دنیا کے اندر کرے گا آخرت کے اندر اس کو اسی طریقے سے عذاب سے دو چار کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آیت نمبر 48 پر میں نے الحمدللہ مکمل کر لیا. زندگی بخیر رہی تو کل انشاءاللہ العزیز جی جو ہے وہ ہم آگے اس سورہ مبارکہ کو انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ یہ مکمل ہو جائے، لیکن نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز کل جو ہے ہم آگے بڑھنے کی، زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے.
اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے ہم سب کے لیے. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک